नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हासिर है। कुछ बातें हैं जो मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराने से पहले उन बातों को रखना चाहता हूँ, और ये जो बातें हैं उसके ऊपर मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे मेहमान हैं वो अपना जवाब दें। हाँ, किसी जगह पर ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है जहाँ तसी की ज़रूरत है, सवाल है, तो मैं ज़रूर इंटरप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेहमानों का जो भी तज़किया है वो आवाम तक जाए और आवाम उसका फ़ैसला करे। ये चंद पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ, और वो ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो एक अजीम लीडर थी, उन्होंने मुल्क की खातिर शहादत हासिल की। आज 18 अक्टूबर साने कारसाज खुदकुश हमला किया गया पहले, और उसमें वो जो है महफूज रहीं, लेकिन चंद दिनों बाद फिर लियाकत बाग में उन्हें शहीद कर दिया गया। एक अजीम लीडर को, एक बहुत ही अजीम लीडर को, जिसकी सियासी किरदार, जिसकी सलाहियत, अहलियत पर सब जो है वो फ़ख्र करते थे, उसको हमने खो दिया। नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने मीसाक़ जमहूरियत किया, मगर इसे तोड़ा किसने है? आज जो मीसाक़ जमहूरियत नवाज शरीफ साहब ने और बेनज़ीर साहिबा ने किया था, उसकी धज्जियां किसने बिखेरी हैं? यह भी मैंने रखा है। सियासी केसेस में सियासी कायदीन को जेल में रखना कितना इंसाफ है? कितनी इंसाफ है कि एक सियासी जो कायदीन है उनको सियासी केसेस पे आप जेल के अंदर कर दें और उनकी अदालतें केसेस ना सुने। हुकूमत ताकत के बावजूद केपीके असेंबली का इलेक्शन हार गई और कैदी जीत गया। लोगों का यह ख्याल है कि कैदी जीत गया, जो कैद है उसने वहां बैठकर केपीके का इलेक्शन जीत लिया, और हुकूमत जो बहुत ताकतवर थी, जिसके बड़े दावे थे, वो हार गई और एक वोट भी इधर से उधर नहीं हुआ। दहशतगर्दी ने हजारों सिविलियंस और फौजी जवानों को शहीद किया है। अवाम की तकसीम मुल्क की तकसीम है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना ही वाहिद हल है। वाहिद हल है इस मुल्क को कि ये मुल्क तरक्की करे, खुशहाल हो, इसकी आवाम खुशहाल हो, दुनिया में इसका इमेज बने। इसके लिए पाकिस्तान का जो आइन है, ग्रीन बुक है, उसको हर सूरत में इंप्लीमेंट करना चाहिए, करना पड़ेगा। चोर रास्ते से इख्तिदार में आने का अमल बंद होना चाहिए। जमहूरियत मजबूत करना चाहिए और इदारों को मजबूत करना चाहिए और बाइख्तियार करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी क्यों हो रही है? अफगानिस्तान को अपनी जमीन दहशतगर्दों पर तंग करनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा उनको। तहरीक इंसाफ ने केपीके में फिर कामयाबी हासिल कर ली। अवामी हिमायत के बगैर कोई हुकूमत चल तो सकती है, लेकिन पायदार नहीं हो सकती, फैसले नहीं कर सकती। इन इश्यूज पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब है, साबिक वफाकी वजीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं शौकत यूसुफजई साहब, रहनुमा पीटीआई। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून। आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जी जनाब, मैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब की तरफ आता हूं। मौला बख्श साहब, आज 18 अक्टूबर है और एक अजीम शख्सियत, एक अजीम वजीर आजम, जिसने पाकिस्तान की खातिर 2 दफ़ा जलावतनी की। एक दफ़ा आई जब लाहौर में जब उतरी थी तो 30 लाख अफराद ने उसका इस्तकबाल किया, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम को ये एजाज नहीं मिला कि 30 लाख लाहौर में लोग निकले थे। कराची वो आती हैं और उनकी तकरीर हम सुनते हैं, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस मोहब्बत से उसने पाकिस्तान के आने की बात की, और फिर चंद दिनों बाद उन पर हमला हुआ। आज ही के दिन 18 अक्टूबर को कई लाशें उठी कारकुनों की, लेकिन अल्लाह ने महफूज किया। लेकिन कुछ दिनों बाद
لیاقت باغ میں انہیں شہید کر دیا گیا. کیا کہیں گے مولا بخش چانڈیو صاحب؟ اس جو موضوع آپ نے شروع کیا ہے اس پہ میری ہمت اتنی نہیں پڑے گی، کیونکہ بے نظیر صاحبہ کا جو شہادت ہے، جو قتل ہے، وہ صرف بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل نہیں ہے. ہاں، پاکستان کے لاکھوں لوگوں کے خوابوں کا قتل ہے، پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کے مستقبل کا قتل ہے، اور یہ حقیقت میں پاکستان کے روشن مستقبل کو قتل کیا گیا ہے. یہ جمہوریت کو قتل کیا گیا ہے. یہ اظہار کی آزادی جو ہے اس کا قتل کیا گیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے، لیکن بطور ایک افسانے اور واقعے کے بہرحال اس کا ذکر ہوگا. میں کہتا ہوں، آج پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کے والد کے لیے بھی کہتا ہوں، لیکن بے نظیر صاحبہ کے لیے کہتا ہوں کہ میں ان کو زمانے روئیں گے، صدیاں یاد رکھیں گی. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. میں مانتا ہوں پاکستان کی سیاست کا چہرہ تبدیل کرنے میں ایوب خان کا ہاتھ ہے. پوری ثقافت، سیاسی ثقافت ہی تبدیل کر دی ایوب خان نے، لیکن ضیاء الحق نے جو کچھ کیا اس ملک میں اس کا ریکارڈ نہیں ملتا، اس کا مثال ہی کوئی نہیں ملتی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کو سر عام کوڑے لگائے جائیں؟ ہاں ہوا ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا ہے، پیپلز پارٹی کارکنوں کے ساتھ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ دانشور، وکلا، طلباء، بہت سارے لوگ تھے. کبھی آپ نے سنا ہے سیاسی کارکنوں کو پھانسیاں دی گئی ہوں؟ ہاں ہوا ہے. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے مجاہدوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں. خواتین جیلوں میں گئی ہیں. جیلوں میں نہیں، لاہور کے شاہی قلعوں میں بھی ہمارے پنجاب کی بہادر خواتین گئی ہیں، جن کو آج بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. وہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہیں. ان کا عزت اور مقام ہمارے دل میں آج بھی قائم ہے. جن لوگوں نے خود کو آگ لگائی لاہور میں، وہ بھی ہمیں یاد ہے. یہ تاریخ کا عجیب و غریب باب ہے جو پیپلز پارٹی نے لکھا ہے. اور آخر میں بی بی صاحبہ کی شہادت، یہ تو کمال کی بات ہے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ رہنما تو بھاگ جاتے ہیں، رہنما چھپتے ہیں. اس سے پہلے بتاؤ نا کس رہنما نے اس انداز سے سیاست کا طریقہ کار تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے جیسے بے نظیر صاحبہ نے کی؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا بے نظیر صاحبہ کا؟ کوئی دولت اور املاک کا جھگڑا تھا حکومت کے ساتھ؟ نہیں، عوامی حقوق کا معاملہ تھا. عوام کو حق رائے دہی جو استعمال کرنے کا حق چاہیے تھا. انتخابات کا مطالبہ تو صرف معمولی تھا. بھٹو صاحبہ کیا مطالبہ تھا؟ انتخاب کراؤ. بی بی کا کیا تھا؟ انتخاب کراؤ. محض عوامی حاکمیت کی خاطر باپ بیٹی کو قتل کیا گیا ہے. یہ عام بات نہیں ہے. یہ لوگ جلدی نہیں بھولیں گے، اور بھولنے کی بات بھی نہیں ہے. یہ تاریخ میں رقم ہو چکا. جو لوگ اس وقت تھے، بڑے بڑے چیمپئن بن رہے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بھائی معاہدہ کیا. آپ میں ہمت نہیں تھی جو آپ ان کو بھگا سکتے. یہ آصف صاحب اور بی بی نے کمال کر دکھایا. مشرف کو پرسکون ان کو جانے دے دیا گیا، ورنہ آپ نے تو خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. سچی بات تو یہ ہے. آپ شکست کا اعتراف کریں. آپ نے صرف جمہوریت کی باتیں کی ہیں. جمہوریت کے لیے کیسے جیا جاتا ہے، جمہوریت کے لیے کیسے مرا جاتا ہے، جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھے. گالیاں تو آپ بہت دیتے ہیں، تنقید تو آپ بہت کرتے ہیں، پر آپ کو ہے شعور آصف زرداری جتنا؟ آج بھی آپ کا جو یہ کمزور ڈھانچہ چل رہا ہے اس میں کردار ہے آصف علی زرداری کا. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو آسان ہے گالیاں دینا پیپلز پارٹی کو اور ان کے قائدین کو، پر مشکل وقت میں آپ کے قائدین بھاگ گئے. بے نظیر صاحبہ سیاست سے فرار اختیار نہیں کیا. جس دن بی بی صاحبہ پر حملہ ہوا، واپس آئیں، تو صبح کو اٹھ کر پہلا کام بی بی نے کیا؟ تیاری کی کہ میں پھر جاؤں گی اسی جگہوں پر جہاں میرے لوگ شہید ہو گئے. ان کو منع کیا گیا کہ آپ نہ جائیں. رات کو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے ہیں، آپ کیسے جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اگر ڈر کے بیٹھنا ہے تو پھر سیاست نہ کریں، کوئی دوسرا کام کریں.
अली गौहर बलोच साहब पॉपुलर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक पॉपुलर लीडर, कोई उसमें दो राय नहीं है, और उनको फांसी दे दी गई, और पॉपुलर लीडर, अवामी लीडर, उसको फांसी दे दी गई, और फिर 45 साल बाद ये माना गया कि उनकी फांसी गलत थी। दूसरी पॉपुलर लीडर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन पॉपुलर लीडर को शहीद कर दिया गया। आप शायद माने या ना माने, बाहर एक पॉपुलर लीडर नवाज शरीफ भी रहे अपने वक्त में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर रहे, आज वो सियासत से उनको बाहर कर दिया गया। और एक जो आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है इमरान खान, वो जेल में है। तो क्या कहेंगे सर बेनज़ीर साहिबा की शहादत पे, जो 18 अक्टूबर को हमला हुआ, बच गई, लेकिन चंद दिनों बाद फिर हमला हुआ और उन्हें शहीद कर दिया गया, उनकी शहादत को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनको जिस तरह से जुडिशल मर्डर का नाम दिया जाता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी इस जद्दोजहद में। इस जद्दोजहद में PMLN ने भी कुर्बानियाँ दी काफ़ी ज़्यादा, और 3-4 दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी हुकूमत इसी जद्दोजहद के नतीजे में ही गंवाई, लेकिन वो अपने नज़रिए पर हमेशा कायम रहे। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो वाक़या हुआ, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब वो पहले लीडर थे जो सबसे पहले मोहतरमा के हॉस्पिटल में पहुंचे थे जब उनके साथ वाक़या हुआ था, जब पूरे मुल्क में एक भूचाल आ चुका था। और ये सबसे पहले लीडर थे नवाज शरीफ साहब जिन्होंने उस इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान किया था, जो कि मोहतरमा के साथ एक पीपल्स पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा सामना हुआ। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने खुद इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया। इस चीज़ को कहते हैं कि ये आपस में सियासी हम आंगी, जिस आप बात कर रहे थे मिसाक जमहूरियत, ज़ाहिर है एक दहाई थी ऐसी कि जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में बहुत ज़्यादा कशमकश भी थी, सियासी रंजिशें बहुत ज़्यादा थी। फिर ये क्रेडिट नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जाता है कि उन्होंने उन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया और मिसाक जमहूरियत किया। हाँ, मिसाक जमहूरियत पर उसकी रूह के मुताबिक तो अमल नहीं होता रहा, और ये बेसूद है कि उसकी वजूहात क्या थी या कौन थी। मेरा ख्याल है वो क्रिटिसिज्म की तरफ एक दूसरे चली जाती बात। लेकिन बहरहाल फिर भी किसी न किसी तरह से मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक दूसरे के खिलाफ मद्दे मुकाबल इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किए, हम पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी किसी न किसी तरह से वो सियासी रवादारी का सफ़र जो है वो जारी हो सारी। आज 18 अक्टूबर है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई थी जलावतनी के बाद, और उन पर हमला हुआ था। हमले में कई लोग शहीद हुए, मोहतरमा सेफ रहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद मोहतरमा को लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया। तो मेरा सवाल ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक पॉपुलर लीडर थे, उन्हें जुडिशल उनके साथ जुडिशल आपके केसेस हुए और जुडिशल मर्डर हुआ, और 45 साल बाद हमने एक्सेप्ट किया है कि उस पॉपुलर लीडर को हमने जो है वो शहीद कर दिया, जुडिशल मर्डर के ज़रिए शहीद कर दिया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई, जो पाकिस्तान के लिए आई, फिर हमने उन्हें भी शहीद कर दिया, वो भी बहुत पॉपुलर लीडर थी। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप इत्तफाक करें ना करें, बहरहाल अपने वक्त के पॉपुलर लीडर थे, वो आज सियासत से बाहर हो गए हैं, और आज के जो सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, वो जेल में है। कैसे देखते हैं मोहतरमा की शहादत को और इन सियासी कायदीन के साथ होने वाले सलूक को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के जो अजीम लीडर्स हैं उनके साथ जो कुछ भी हुआ। देखिए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से तो मैं ख़ुद भी मिला हूँ, और मैं वो बंदा हूँ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से 3 बार मिला हूँ अपनी छोटी उम्र में, क्योंकि मेरी सारी पूरा ख़ानदान पीपल्स पार्टी में रहा। तो देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो जो दुनिया के अजीम लीडर्स थे उनमें उनका शुमार होता था, और वो सिर्फ पॉपुलर नहीं थे बल्कि
دنیا کے عظیم لیڈر تھے، پاکستان کے نہیں، اور وہ اگر ہوتے اور ان سے کام لیا جاتا تو پاکستان آج جن حالات سے دوچار ہے، پاکستان آج یہاں نہیں ہوتا، پاکستان آج بہت اوپر چلا جاتا ہے. لیکن بدقسمت یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ بڑی مشکل سے لیڈر پیدا ہوتا ہے اور وہ لیڈر جو دنیا پہ رول کر سکے. تو ایسا تو حکومتیں تو بنتی رہتی ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، صدر بنتے ہیں، لیکن لیڈر جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے آتے ہیں. اور یہ میں جانتا ہوں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ یا بھٹو صاحب کا جو خلا ہے بڑے عرصے تک پور نہیں ہوا. اور میں آج بھی آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہوں کہ جب میں یہ غالباً 97 یا 98 کی بات ہے، میں نے عمران خان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ کو کوئی لیڈر پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا بھٹو صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ لیڈر تھے، لیکن ہمارے ملک میں جس طرح ہوتا ہے وہ آج بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوا ہے. یہ کب تک یہ چیزیں ختم ہوگی؟ جو عوام کی پاپولر لیڈر ہوتے ہیں ان کو کیوں راستے سے ہٹایا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان اس وقت بہت ساری مشکلات میں گھرا ہوا ہے. ایک طرف معاشی چیلنجز ہیں، دعوے تو ہم نے بڑے کیے کہ جی ہماری معیشت بہتر ہو گئی، لیکن معیشت بہتر نہیں ہوئی ہے. معیشت تب بہتر ہوتی جب ہماری ایکسپورٹ بڑھتی، جب ہماری عوام کو ریلیف ملتا، چیزیں سستی ہوتی، لیکن وہ چیزیں نہیں ہیں. بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. ابھی تو IMF نے جو انکشاف کیا ہے کہ جی جو امپورٹ ہم نے چھپائی تھی تو اس سے جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو جب تجارتی خسارہ میں اتنا بڑا ڈفرینس ہونا تو وہ پھر معیشت بہتر نہیں ہوتی، اس کے پھر دعوے غلط ہوتے ہیں. اسی طرح ہم کہتے تھے جی ہمارے اوپر قرضے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ قرضے ڈبل ہو گئے. تو اس کے ساتھ ہی اب آج ہمیں اس بات پہ صرف خوشی ہے کہ جی ہمارا جو ہے نا خارجہ پالیسی میں ہم بڑی شفٹ لے کر آئے ہیں اور آج امریکہ اور بڑے بڑے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. لیکن اگین ہم جب اپنے پیروں کو دیکھتے ہیں تو پھر پچھتاوا آتا ہے کہ ہمارے عوام تو غریب ہیں، ہم اپنے عوام کو تو کچھ نہیں دے پا رہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی اندرونی اور خلفشار ہیں یا بیرونی خلفشار ہیں، اس کا کیا توڑ کیا ہے آپ نے سیاسی لوگوں کو بھی آپ نہیں چھوڑ رہے کہ جو پاپولر لوگ ہیں، تاکہ وہ عوام کو کنٹرول کر سکے، عوام کو ساتھ لے کر چل سکے، عوام کی ترقی کے لیے سوچ سکے. نہیں، جو 8 فروری کا الیکشن ہوا اس میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہی چیزیں پہلے بھی دہرائی گئی ہیں، نتائج چھیننا، نتائج بدلنا. تو بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ ہم نے سبق تو کچھ نہیں سیکھا. بھٹو صاحب چلا گیا، بینظیر بھٹو صاحبہ چلی گئی، ہم نے سبق کیا سیکھا ہے؟ کیا ہم آج جو معیشت کے جو انہوں نے معاہدے کیے، کیا وہ ان معاہدوں پہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی چیمپئن تھی یا ہے، اپنے آپ کو کہتی ہے، تو کیا وہ چیزیں جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں جو جمہوریت کے لیے ہونا چاہیے تھے، کیا وہ اصل جمہوریت اب نافذ ہو رہی ہے؟ تو بہت سارے چیلنجز ہیں. دیکھیں نا، جب آپ کو عوام کا آپ نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، GT روڈ پہ جو تقریر کی ہوئی تھی اس میں ووٹ کو عزت دو والی بات تھی. تو میں پوچھ سکتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ کیا ووٹ کو عزت مل رہی ہے؟ اگر ووٹ کو عزت نہیں مل رہی ہے تو پھر ہم ملک کو آگے کیسے لے جائیں گے؟ پھر ہم عوام کی تقدیر کیسے بدلیں گے؟ صرف اگر ہم اس پہ خوش ہیں کہ جی میری حکومت مضبوط ہے اور میں مضبوط ہوں یا میری پارٹی مضبوط ہے، تو عوام پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. عوام تو بیچاری غریب ہے. ہم نے عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی ایک چیز ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم نے آتے کے ساتھ ہی عوام کو یہ ریلیف دیا ہے جو عمران خان نہیں دے سکا یا اس سے پہلے لوگ نہیں دے سکے. تو یہ ساری چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے سبق نہیں سیکھتے، اور جب تک ہم سبق نہیں سیکھیں گے، جب تک ہم اپنا راستہ ٹھیک نہیں کریں گے، تو بے شک ہم آئیں گے، تقریریں کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، اور بس یہی ہوگا. اس سے آگے تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں وہ عوام کی تقدیر بدلنے میں رول ادا کرے، جو نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے، میں آگے بات کروں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں آ چکے ہیں اور ہم
थोड़ा सा टॉपिक हमारा जाहिर है, उस पर जो बात करना चाहें सबको इजाज़त है, लेकिन जो सवाल मैं मौलाना बख्श चांडियो साहब से रखना चाहता हूं वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने मीसाक़े जमहूरियत किया सबके सामने है, लेकिन मैं मौलाना बख्श चांडियो साहब से पूछना चाहूँगा कि इस मीसाक़े जमहूरियत को आप दोनों पार्टियों ने किया था तो तोड़ा किसने? एक दूसरा जो मेरा सवाल होगा वो ये है कि मुझे ये बताइए कि मोहतरमा ने मीसाक़े जमहूरियत तो ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने अपने ओपोनेंट पार्टी से इत्तेहाद कभी नहीं किया जो आज आपने किया हुआ है, उसकी क्या वजूहात है? तीसरा ये बताइए कि केपीके में एक आईनी हुकूमत आई, वहाँ पर एक वज़ीर आला का इंतखाब लाया गया और उस वज़ीर आला के इंतखाब में किस तरीके से मसाइल पैदा किए गए हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर भी आपकी राय लेना चाहता हूं। और मैं ये पूछना चाहता हूं सर को, क्या इस मुल्क को उस अजीम लीडर ने जो मुत्तफ़िक़ा आइन दिया जिसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं, उस आइन की पासदारी क्यों नहीं होती? चोर दरवाजे से हुकूमत में लोग क्यों आते हैं? आवाम के वोट का मैंडेट क्यों नहीं तस्लीम किया जाता? जी मौलाना बख्श चांडियो साहब। देखें, आपने बहुत सारे सवाल एक सवाल में पूछे हैं। ये एक सवाल नहीं है, ये पूरी तारीख है। अभी आप ये कह रहे थे कि भाई भुट्टो साहब ने आइन बनाया, फिर क्यों नहीं बना? तो भुट्टो साहब ने आइन बनाया तो भुट्टो साहब के साथ क्या किया गया आप बताएं? ज़ियाउल हक को कितनी पार्टियों ने कहा कि हम आपकी खिदमत करने को तैयार हैं? तो डूब मरना चाहिए उन सियासी पार्टियों को ना, जो हर वक्त तैयार बैठी है ड्यूटी करने के लिए। जमहूरियत ऐसे नहीं आएगी। जमहूरियत आएगी सियासी जमायतों के अपने अखलाक से, अपने किरदार से। वो अगर हर वक्त काम लेने के लिए तैयार होंगे तो जमहूरियत नहीं आएगी। भुट्टो साहब उतरे और यहां से बहुत सारे तैयार हो गए। एक या दो लीडर को छोड़ें, मैं नाम उनका भी जानता हूं, भुट्टो के कत्ल का फांसियों के मुतालबे किए गए। है कोई इस मुल्क में शर्म कोई आया? अब बड़ी तारीफें करते हैं। उनको मुतालबा किया गया कि भुट्टो को मारो, भुट्टोइज्म को खत्म करो। यार इस मुल्क में ऐसे होता है? चलो आप जिन इदारों पे तनकीद करते हो वो तो समझ में आती है, पर ये तो कत्लेआम सियासी जमायतों ने किया है, ये तो बेड़ा गर्क सियासी जमायतों ने किया है। जिनको इस मुल्क की किस्मत बदलनी है वही तब्दील हो गए हैं। कौन था भुट्टो के फांसियों का मुतालबा करने वाला? कौन था भुट्टो साहब की जगह ज़ियाउल हक का साथ देने वाला? कौन सी पार्टी थी जो जिसने ज़ियाउल का साथ नहीं दिया? हर पार्टी गई, हर पार्टी गई, हर पार्टी ने अपना रोल अदा किया। सबने कहा भुट्टो से जान छूटी, अभी हमारा कोई मामला बनेगा। ऐसा हुआ नहीं। 11 साल ज़ियाउल हक बैठा रहा, किसी में हिम्मत नहीं थी उतारने की। फिर बेनज़ीर साहबा ने और सलाम और बेगम रसूल भुट्टो साहिबा को उन्होंने अपनी अना को मारा। ये हमारे लीडर तो पता नहीं कैसे हैं आजकल, अना के मारे लोग हैं। हमारे दोनों लीडर बेगम साहबा और बीबी दोनों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना अना का मसला नहीं बनाया। उन्होंने भुट्टो साहब की फांसी का मुतालबा करने वाले लीडरों से भी इत्तेहाद किया कि ज़ियाउल हक से जान छुड़ाई जाए। इसी में मुल्क की, पाकिस्तान की बेहतरी है। जमहूरियत आएगी तो बेहतर है। फिर वो उनका जुमला मशहूर भी हुआ, बिलावल साहब ने भी वो कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बीबी साहबा वापस आई, इंतकाम नहीं लिया। बीबी साहबा के दौर में एक भी सियासी कैदी नहीं था। कौन सी पार्टियां थी जिन्होंने ज़ियाउल हक का साथ दिया बताएं? उस वक्त कौन सी पार्टी जिसने एहतजाज किया कि भुट्टो को फांसी ना दो? सब लोग उसमें थे। नतीजा यही निकलेगा। जब आप हर आमिर की ड्यूटी करने के लिए तैयार होंगे तो जमहूरियत अपने रूह के मुताबिक तो नहीं आएगी। मसलहतों के तहत अगर जमहूरियत आती है तो जमहूरियत नतीजा खेज तो नहीं होती। इसलिए बहुत सारे लोग और दानिशवर कहते हैं कि जमहूरियत है ही नहीं। भुट्टो साहब के साथ, बीबी के साथ आप देखें क्या किया। इतना अरसा जरदारी साहब जेल में रहे, कौन सी पार्टी ने एहतजाज किया कि भाई ये क्या करते हो? कानून के मुताबिक अगर वो गलत हैं
تو قانون کے مطابق عدالت میں جانا چاہیے. عدالتوں نے تو ان کو رہا کیا. آپ کے دور میں کیا, پیپلز پارٹی کے دور میں تو زرداری صاحب رہا نہیں ہوئے. اب آپ اپنی غلطیاں تو تسلیم کریں. پوری دنیا میں غلطیاں تسلیم کی جاتی ہیں, ہمارے یہاں غلطیاں تسلیم نہیں کی جاتی, ان پہ کھڑا ہوا جاتا ہے اور دلائل دیے جاتے ہیں کہ ہم سچے تھے. بے نظیر صاحبہ کو ایک شخص نے قتل نہیں کیا ہے. بے نظیر صاحبہ کو ایک سوچ نے, ایک نظام نے قتل کیا ہے, اور اسی نظام کا خاتمہ, اسی سوچ کا خاتمہ ہی بے نظیر صاحب قتل کا بدلہ ہے. بھٹو صاحب کو ایک فرد نے قتل نہیں کیا, بھٹو صاحب کو ایک سوچ نے قتل کیا. آپ نے تصور کیا, ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی, مجھے بھی یاد دلا دی کہ اتنے عرصے کے بعد جج صاحبانوں نے کہا کہ بھٹو کو جو سزا دی گئی تو وہ غلط تھا. ایک جسٹس صاحب تو ابھی انتقال فرما گئے ہیں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, میں ان کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے ان کا بیان پڑھا. ہم نے ضیاء الحق کے کہنے دباؤ میں آ کر پھانسی دی تھی. ڈوب نہیں مرتے اس وقت, چھوڑ دینی نہیں چاہیے تھی عدالتیں. آپ اعتراف کر رہے ہو اور بڑی عزت کے ساتھ. کوئی پاکستان میں پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ چیف جسٹس کی کرسی میں بیٹھے شخص نے کیسے اعتراف کر دیا کہ میں نے بھٹو جیسے عظیم انسان کو ضیاء الحق کے کہنے پہ قتل کیا. آپ ایسی مثالیں ہیں ہمارے ساتھ؟ کوئی نہیں ہے. بھلے مقابلہ کرتے پھرے. ابھی آپ نے, میں یہ لمبا چوڑا سوال ہے کیونکہ میں نے کہا نا یہ تاریخ ہے, یہ عام سوال نہیں ہے, لیکن آپ نے پھر بیچ میں سوال کر دیا ہے, میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں اس کا بھی جواب دے دوں. آپ نے کہا ہے کہ وہ جو معاہدہ ہوا بی بی کے بیچ میں اور میاں صاحب کے بیچ میں, اس کا کیسے کس نے غلط فہمی پیدا کی اور کیوں ناکام ہوا. بی بی کا قصور نہیں تھا. بی بی نے کبھی معاہدے نہیں توڑے. اصل بات یہ ہوئی جب میثاق جمہوریت ہوئی, تنقید ہوئی بی بی پر کہ آپ کیسے کر رہے ہیں, ضیاء الحق کے ساتھیوں سے میثاق کر رہے ہیں. ہم نے سب بات مانی, لیکن جیسے ہی وہ معاہدہ ہوا اس کے چوتھے پانچویں روز ایک اور اتحاد بن گیا, مظلوم قوموں کے اتحاد کے نام پہ, جس میں بلوچستان کے نمائندے, پختونخوا کے نمائندے اور دوسرے نمائندے تھے. اس میں کون پارٹیاں شریک ہوئی؟ میاں صاحب کی پارٹی ہمارے اتحاد میں تھی, یا ہم میاں صاحب کے اتحاد میں تھے. ان کو اسی اتحاد کو چھوڑ کر بغیر اطلاع کے, بی بی کو بغیر بتائے ہوئے آپ دوسرے اتحاد میں شامل ہو گئے. تو اتحاد کو نقصان کس نے پہنچایا؟ ذرا آپ بھی تو سوچیں. اس کا بھی تو کوئی جواب لینا چاہیے نا. آ جائیں گے کہیں گے بھائی ہم عظیم ہیں اور ہم پاپولر ہیں, تو گناہ معاف ہو جائیں گے؟ گناہ معاف نہیں ہوں گے. آئین توڑنے کا گناہ معاف نہیں ہوگا, بھٹو کو قتل کرنے کا گناہ نہیں ہوگا معاف, بے نظیر صاحبہ کو قتل کرنے کا گناہ معاف نہیں ہوگا. آپ نے زرداری صاحب کو طویل جیل دکھائی ہے, یہ غلطی نہیں ہے, یہ گناہ ہے اور گناہ کی سزا ملنی چاہیے. ہم کہتے ہیں آپ آ جائیں, ہمارا بھی احتساب کریں. ہم نے کس جمہوریت کو فیل کرنے کی کوشش کی ہے؟ بے نظیر صاحبہ نے کیا کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں, بے نظیر صاحبہ کو قتل کیا گیا, بہت سارے نوجوان کھڑے ہو گئے, انہوں نے نعرہ لگانا شروع کیا ہمیں پاکستان نہیں چاہیے. لیکن پھر کون آیا؟ اس شہید کا وارث آصر زرداری نے آ کر اجتماع میں کہا نہیں ہمیں پاکستان چاہیے, جس میں بڑی مذاقیں ہوئیں. ابھی کیا کریں, مذاقیں کریں گے کیونکہ پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے. پیپلز پارٹی کے معاملے میں ان کو مذاقیں اچھی لگتی ہیں. پیپلز پارٹی کے معاملے میں ان کو چیلنج دینا اچھا لگتا ہے. پیپلز پارٹی کے معاملے میں ان کو اپنی طرف سے قومیتوں کی بات کرنی اچھی لگتی ہے. پیپلز پارٹی اگر بات کرے, او جی تنگ نظر ہو گئی, او جی قوم پرستی کی بات کر رہی ہے, او جی پاکستان کے خلاف بات کر رہی ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ نے, لیکن آصف صاحب کا احسان ہے, پاکستان چاہیے کا نعرہ لگا کر انہوں نے پیپلز پارٹی کے ہجوم کو, پیپلز پارٹی کے پبلک کو پھر اسی وفاق کے راستے پہ لگایا ہے. یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں. اپنے زخم بھول کر پاکستان کے زخموں پہ مرہم رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. علی گوہر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. اور علی گوہر صاحب میرا جو سوال آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ میں میثاق جمہوریت ہوا, اور مولانا بخش چانڈیو صاحب نے جو کچھ بھی کہا اب آپ کے سامنے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. چلیں جی, میثاق جمہوریت ہو گیا اس پارٹی سے جو ضیاء الحق کی پوری سپورٹ میں آگے آئی تھی. جب یہ فیصلہ ہو گیا
تو اس کو آج توڑا کس نے ہے, کس جماعت نے توڑا ہے؟ مولانا بخش چانڈیو صاحب کہتے ہیں آپ نے توڑا ہے, اس کا جواب دیں. دوسرا یہ بتائیے سر کہ یہ جو آپ کا سیاسی کیسز میں سیاسی قائدین کو ماضی میں بھی رکھا گیا, جس کا حوالہ آصف علی زرداری صاحب, بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے کیا گیا, آپ کے لیڈر کو بھی رکھا گیا, آج عمران خان سیاسی طور پر اندر ہیں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تیسرا سر یہ بتائیے کہ آئین کی پاسداری اگر آپ کرتے ہیں تو کے پی کے حکومت کو کیوں نہیں بننے دیا, کیوں وہاں پر آپ نے دھمکی دی, کیوں روکنے کی کوشش کی, کیوں غیر جمہوری طریقہ کار اپنایا؟ لیکن سر پوری طاقت کے باوجود قیدی جیت گیا, اس کے 90 کے 90 ووٹ پڑ گئے. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کسی نے معاہدہ توڑا یا معاہدے کی پاسداری کی, یہ میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی کہا ہے کہ اس پہ اگر بہت زیادہ تفصیل میں روشنی ڈالیں گے تو پھر کئی لوگوں کی دلاداری ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز مشرف کے ساتھ اس معاہدے کے فوراً بعد NRO کس نے سائن کیا, کس پارٹی نے سائن کیا تھا, وہ وقت بھی یاد ہے. لیکن آج یہ وہ وقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN پھر بھی رواداری کی سیاست کر رہی ہے. ظاہر ہے ملکی مسائل, ملکی چیلنجز کے ساتھ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہ معاہدہ ٹوٹا ہے. ہاں اس کی روح کے مطابق اس پر عمل ضرور ہونا چاہیے. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سے آپ نے ابھی کہا کہ یہ KPK کی حکومت, مجھے بتائیں کہ KPK میں کے اندر آلریڈی صوبائی حکومت جو ہے وہ PTI کی ہے اور ان کے پاس میجورٹی ہے. اس میں کوئی دوسرا رائے نہیں ہے کہ یہ نمبر آف گیم ہے اور جس کے پاس نمبر ہوں گے اسی کا وزیر اعلیٰ بنے گا. کسی نے بھی آئینی طور پر اس میں خلل نہیں ڈالا. لیکن اگر کوئی وہ وزیر اعلیٰ نامینیٹ کرتے ہیں اور اس وزیر اعلیٰ کے جو بیانات, جو ریاست کے خلاف اس کا رویہ, جو اس کے بیانات آتے رہے ہیں, اگر ان کا تذکرہ کرنا تو وہ تو کوئی جرم نہیں ہے, اس پر تحفظات کا اظہار کرنا کوئی جرم نہیں ہے, اور ان چیزوں کے اوپر نون لیگ نے بات کی ہے, آئندہ بھی کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر کیس کو سیاسی کیس نہیں کہہ سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاست کے لیے اگر قربانیاں دی, نواز شریف صاحب نے جو ہے جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی, لیکن آج تک 9 مئی جیسے واقعات نہیں کیے, آج تک پاکستان کے وفاق کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے, پاکستان کے کور کمانڈر ہاؤس کو کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے آگ نہیں لگائی, پاکستان کے موٹر ویز کو کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے آگ نہیں لگائی, پاکستان کے شہداء کے مجسموں کو کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے نہیں توڑا, پاکستان کے کسی اور پارٹی نے ڈیجیٹل دہشت گردی میں حصہ نہیں لیا, کسی پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے وہ کیل والی لاٹھیاں نوجوانوں کے ہاتھوں میں نہیں پکڑا ہے, کوئی اور صوبائی حکومت جو ہے پاکستان کے وفاق کے اوپر اختلاف ہونے کے باوجود حملہ آور نہیں ہوئی. تو یہ کہہ دینا, یہ کمپیریزن کرنا نواز شریف صاحب کے کیسز کے ساتھ, بے نظیر بھٹو کے کیسز کے ساتھ, ذوالفقار علی بھٹو کے کیسز کے ساتھ, آج کی لیڈرشپ جو جس کو آپ پاپولر لیڈرشپ کہہ رہے تھے اس کا کمپیریزن کرنا, میرا خیال ہے کہ یہ انصاف والی بات نہیں ہے. اور خاص طور پر جس طرح سے جب یہ حکومت جو آج جمہوریت کی نام نہاد بات کرتے ہیں, جو آج میرٹ کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیں کہ 2018 کا الیکشن یہ RTS سسٹم کے ذریعے چوری کر کے پاکستان پر مسلط نہیں ہوئے تھے. اس غبارے میں جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام نے ہوا نہیں بھری تھی. جاوید ہاشمی صاحب جب نون لیگ چھوڑ کے PTI میں گئے اور انہی کے سٹیج پر کھڑے ہو کر انہوں نے کیا ان کا پردہ چاک کیا تھا, جب وہ ان کی پارٹی سے الیکشن بھی کانٹیسٹ کر کے MLA بن چکے تھے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ڈیل کر چکے ہیں جنرل کے ساتھ اور یہ باتیں بانی PTI نے مجھ سے کی ہیں. وہ باتیں کس نے کی تھی؟ انہی کے پارٹی کے آدمی نے کی تھی. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں ہوگا. آج جس طرح سے میں نے پہلے کہا, اگر پاکستان کے خلاف انڈیا ہو, پاکستان کے خلاف افغانستان ہو, پاکستان کے خلاف
پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی جائے پاکستان کے اوپر، تو آج کی پی ٹی آئی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے ان کی ہاں میں ہاں ملاتی ہوئی نظر آتی ہے. ان کے ولاگرز ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج پاکستان کے اندر ایک دن میں 20-30 آپ کے نوجوانوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، ان شہیدوں کے جنازے نہیں پڑھے جاتے، ان کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا جاتا. لیکن آج یہ کھڑے ہو کر کہتا ہے ان کا وزیر اعلیٰ بھی اور ان کی ساری لیڈرشپ بھی کہ ہم کے پی کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دیں گے. تو آج آپ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، جمہوریت پر باتیں ضرور کریں، لیکن جمہوریت پر بات کرنے سے پہلے پرویز مشرف کے این آر او کو بھی یاد کریں، اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ وہ کس ماحول میں ہوا. پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پھر باتیں دور تلک جاتی ہیں، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں شوکت یوسف زئی صاحب آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ شوکت یوسف زئی صاحب کو موقع دوں گا کیونکہ کئی الزامات لگ چکا ہے، لیکن جاتے جاتے 2-4 لفظ میری اب ضرورت ہے بولنا. ایک تو یہ ہے کہ کور کمانڈر آفس پر حملہ زیادہ بڑا جرم تھا یا آپ کے سپریم کورٹ پہ حملہ زیادہ بڑا جرم تھا، اور یا دونوں جرم تھا؟ اور اگر دونوں جرم تھا تو پھر سزاؤں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اچھا، پاکستان کی فوج جو قربانی دے رہی ہے، جو آپ کے لاشیں اٹھا رہی ہے، پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے جنگیں لڑ رہی ہے، کس طرح کاکول سے نکلے ہوئے نئے نوجوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں، اس کے سلسلے میں خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں کیا بولا تھا، اس کے سلسلے میں پرویز رشید صاحب کا کیا اسٹانس ہے، اس کے سلسلے میں میاں نواز شریف صاحب نے کیا کچھ نہیں بولا ہے. ظاہر ہمیں اس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. جی شوکت یوسف زئی صاحب کیسے دیکھتے ہیں سارے ایلیگیشنز کو؟ یہ ساری باتیں میں کرنے والا تھا کہ آغاز کہاں سے ہوا. یہ جو ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے، تو جو موجودہ حکومت یہ تھرو ڈیموکریسی آئی ہے. دیکھیں، ہمیں ایک ایسی پالیسی وڈرا کرنی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہ سیاست ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مقابلہ ہوتا ہے، الیکشن کے اندر مقابلے کریں، لیکن یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اسی کی وجہ سے آج جمہوریت جو ہے وہ، کیونکہ ہم دوسروں کا سہارا لیتے ہیں، ہم کندھے استعمال کرتے ہیں. عمران خان نے اگر 2018 میں ان پہ الزام ہے کہ جی وہ کے سہارا انہوں نے لیا، تو میں سمجھتا ہوں غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج جو حکومت بنی ہے وہ تو ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اس پہ اپنا تو ان کا کوئی رول نہیں ہے. 17 سیٹیں ہیں ان کی، 17 سیٹوں پہ تو حکومت نہیں بنتی ہے. تو یہ پھر اس کے بعد انہوں نے جو میرے بھائی نے کہا نا کہ ان کے بیانات بڑے سخت ہیں. دیکھیں، آپ کے جیسے ہی سہیل افریدی نامزد ہوا تو جو وزیر اطلاعات ہیں تارڑ صاحب، اب اللہ ان کو ہدایت دے، میں تو یہی دعا کروں گا. کیونکہ دیکھیں، پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں، جب اس طرح بات کرتے پوری دنیا کے اندر یہ سنی جاتی ہے اور بڑا تیز میڈیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ جو وزیر اعلیٰ نامزد ہوا ہے یہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے اور یہ جو ہے نا یہ فنڈنگ لے رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آئینی طریقے سے وہ ہو رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کے باوجود کہ آپ نے بہت کوشش کی، آپ کا الیکشن کمیشن کو آپ نے اپنے ساتھ ملا کے ان سے آزاد کروا دیا سارے ہمارے ممبران کو کہ جی پی ٹی آئی کا کوئی ممبر نہیں ہوگا تاکہ ہم خرید سکیں. اس کے باوجود بھی آپ نہیں خرید سکے اور آپ حکومت کو نہیں روک سکے، بنانے میں بھی نہیں روک سکے. لیکن جو آپ نے رکاوٹ ڈالی، پھر آپ نے ان کو دہشت گردوں کا سہولت کار کہا. تو جب وہ اسپیچ کر رہا تھا تو وہ آپ کو پھول پیش کر رہا، وہ نوجوان ہے، اس کے لہجے میں تلخی ہوگی. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ خدا را صرف اقتدار بچانے کے لیے یہ اس طرح کی جو کارروائیاں یہ نہ کریں. بڑی بات ہے. وقت ختم ہوا. چاہے وقت دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.